प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा सलाम। और मैं खुदा के हजूर उम्मीद करता हूँ कि आप सब सलामती के साथ होंगे। खुदा उनका फ़ज़ल आपकी हिफाजत कर रहा है और आप रोज़ बरोज़ उसके जलाल में बढ़ रहे हैं। मैं आज आपके दरमियान एक ख़ास पैगाम यशवा की ज़िंदगी के हवाला से रखना चाहूँगा। वो पैगाम आपके लिए यकीनन बरकत का बायस होगा और वो बातें जो आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं वो आपके ईमान की तरक्की और हौसला अफजाई का सबब होंगे। मेरे साथ देखिए यशवा की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली 5 आयात। और खुदावंद के बंदा मूसा की वफ़ात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद ने उसके खादिम नून के बेटे यशवा से कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब तू उठ और इन सब लोगों को साथ लेकर इस यरदन के पार उस मुल्क में जा जिसे मैं उनको यानी बनी इसराइल को देता हूँ। जिस जिस जगह तुम्हारे पाँव का तलवा टिके उसको जैसा मैंने मूसा से कहा मैंने तुमको दिया है। बियाबान और उस लबनान से लेकर बड़े दरिया यानी दरियाए फरात तक, हित्तियों का सारा मुल्क और मगरिब की तरफ बड़े समंदर तक तुम्हारी हद होगी। तेरी ज़िंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूँगा। मैं ना तुझसे दस्तबरदार होऊंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। मेरे अज़ीज़, बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक हमें ये मूसा और यशवा की कहानी का इल्म है कि किस तरह खुदा ने मूसा को चुना, किस तरह यशवा मूसा के साथ ज़िंदगी गुजारता था, किस तरह वो ताबेदारी करता था, किस तरह फरमाबरदारी करता था। जब मूसा बनी इसराइल के लिए दुआएं करता था तो यशवा मैदान जंग में उतरकर लड़ाई करता था। वक्त गुज़रता गया और वक्त के साथ साथ ज़िंदगियां आगे बढ़ती चली गईं। वो वादे जो खुदा ने मूसा की मार्फत बनी इसराइल तक पहुंचाए थे कि मैं तुम्हें वादा की सरज़मीन में पहुंचाऊंगा, उस मुकाम में पहुंचाऊंगा जिसका ज़िक्र तुमसे किया गया है, जहां दूध और शहद मौजूद है, जहां बरकतें ही बरकतें हैं, नेमतें ही नेमतें हैं। और हम इस बात से भी वाकिफ़ है कि खुदा ने अपनी मर्ज़ी की मसलहत से मूसा को अपने पास बुला लिया। और जब मूसा इस जहान से चला गया, खुदा ने उसे अपने पास बुला लिया। उसके बाद की ये कहानी है कि खुदा ने यशवा से कलाम करके कहा कि मेरा बंदा मूसा मर गया है, वो चला गया है, लिहाजा अब तू उठ और इन लोगों को लेकर उस मुल्क, उस सरज़मीन में जा जिसका मैंने तुझसे वादा किया है, और मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तुझे तन्हा ना छोड़ूंगा। जैसे मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा और तेरी ज़िंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। मेरे अज़ीज़, इस सारी कहानी में से मैं 5 नुकात आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब खुदा किसी इंसान को चुनता है और अपने बड़े मकासद के लिए इस्तेमाल करता है तो इन 5 बातों का उसकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 1, जब मूसा मर गया तो यशवा इंतहाई गमनाक था, इंतहाई दुखी था, फ़िक्रमंद था कि अब क्या होगा। वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगा, तन्हा महसूस करने लगा और माजी की तरफ ध्यान देता था कि मूसा होता तो ऐसा हो सकता था। मूसा इस तरह का शख्स था और जो सबसे पहला अमल खुदा ने यशवा को करने के लिए कहा वो था कि अपनी मौजूदा ज़िंदगी की जो मौजूदा सूरत हाल है उसे कबूल करना। एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ योर मूवमेंट। अपनी ज़िंदगी के हालात को जिनसे आपका गुज़र है उन्हें कबूल करें, इकरार करें। आप और मैं जिस हालत में हैं, हमें अगर हम अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम देखना चाहते हैं, अगर हम खुदा के वादों को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, तो पहला नुक्ता ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी में
جو موجودہ صورتحال ہے، جس حالت میں اب ہم ہیں، اسے قبول کرنا ہوگا۔ وہ شاید کمزوری کی حالت ہو سکتی ہے، گناہ کی حالت ہو سکتی ہے، ناکامی اور مایوسی کی حالت ہو سکتی ہے۔ جیسے یشوع مایوس تھا، یشوع غمگین تھا، یشوع دکھ کی حالت میں تھا، یشوع شاید اس بات کو قبول نہیں کر رہا تھا کہ زبردست سورما موسیٰ ہمارے درمیان سے چلا گیا ہے۔ اس لیے خدا کو ان الفاظ کو دہرانا پڑا کہ میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، چلا گیا ہے۔ جو چیزیں خدا ہم سے لے لیتا ہے، جو چیزیں وہ اپنے پاس لے جاتا ہے، ہماری زندگی سے الگ کر دیتا ہے، بعض اوقات ہم بہت وقت صرف کر دیتے ہیں انہیں قبول کرنے کے لیے۔ وہ رشتے، وہ لوگ، وہ جابز، وہ بزنسز جو آپ کی زندگی سے چلے گئے، انہیں سوچ سوچ کر آنے والے وقت کو برباد نہ کریں، آنے والے برائٹ فیوچر کو ضائع مت کریں، چونکہ خدا نے آپ کے لیے بڑے فضل کو رکھا ہے، بڑی برکتوں کو رکھا ہے۔ اس لیے خدا نے پہلی بات یشوع سے جو کہی وہ یہ تھی کہ تو اس بات کو ایکسیپٹ کر لے کہ موسیٰ چلا گیا ہے، اب وہ تیرے ساتھ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور جو دوسرا نقطہ ہے وہ تھا اس کی سوچ کی تبدیلی کا، کہ تجھے اب اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ بہت لمبے عرصے تک یشوع یہی سنتا رہا کہ ہم موسیٰ کی لیڈرشپ میں وعدہ کی ہوئی سرزمین میں جائیں گے۔ خدا نے موسیٰ سے وعدے کیے ہیں اور وہ وعدے موسیٰ ہی کی معرفت پورے ہوں گے، لیکن اب حالات ایک دم بدل گئے ہیں۔ موسیٰ مر گیا ہے اور خدا یشوع کو کہہ رہا ہے، اور یشوع شاید اس انتظار میں ہو کہ موسیٰ زندہ ہو جائے گا یا کوئی اور فرد جو ہے وہ اب اس خدمت کے لیے کھڑا ہوگا۔ آپ اور میں بعض اوقات ماضی میں اس قدر پھنسے ہوتے ہیں، ماضی کی معاملات اور مشکلات میں اس قدر دھنسے ہوتے ہیں کہ ہمیں آنے والی وہ برکتیں شاید دکھائی نہیں دیتی، وہ مقاصد جو خدا ہماری زندگی میں پورا کرنا چاہتا ہے، جن کاموں کے لیے خدا ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے، شاید ہم انہیں بھول جاتے ہیں۔ تو دوسرا نقطہ خدا جو یشوع کی زندگی میں رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ تجھے اب اپنی اسٹریٹجی کو چینج کرنا ہوگا، اپنی سوچ کو چینج کرنا ہوگا، اپنے خیال کو چینج کرنا ہوگا۔ موسیٰ واپس آنے والا نہیں ہے، اب تجھے اٹھنا ہوگا تاکہ تو ان لوگوں کو اس وعدہ کی ہوئی سرزمین میں لے کر جائیں۔ یشوع نہیں سمجھتا تھا کہ میں اس لائق ہوں، میں اس قدر زبردست لیڈر ہوں جیسے موسیٰ تھا۔ اسے فکر ہوتی ہوگی کہ موسیٰ زبردست لیڈر تھا جو بڑے بڑے عجائبات اور معجزات کرنے والا تھا، میں کیا کروں گا، میں کیسے مشکلوں کا سامنا کروں گا، کل کو وہ ان حالات کا سامنا ہو جیسے موسیٰ کو ہوا ہے تو میں کیسے ان کا سامنا کروں گا۔ اور یہی وجہ تھی کہ خدا نے اسے یاد کرایا کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور تیسرا نقطہ بھی یہی ہے کہ خدا نے اس سے وعدہ کیا، ہمیں وعدوں کو قبول کرنا ہے، ہمیں جو کلام خدا ہم سے کرتا ہے اسے ریسیو کرنا ہے۔ اس نے کہا جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا تیرے بھی ساتھ رہوں گا۔ لہٰذا ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ خدا کے وعدے جو ہیں وہ شخصیات سے بڑھ کر ہیں۔ موسیٰ زبردست سورما تھا، موسیٰ زبردست لیڈر تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی اہم بات ہے وہ خدا کے وعدے ہیں، وہ خدا کی ذات ہے جو موسیٰ کے ساتھ تھی۔ موسیٰ کیوں بڑے عجائبات کرتا تھا؟ چونکہ خدا موسیٰ کے ساتھ تھا۔ موسیٰ کیوں زبردست لیڈر ثابت ہو رہا تھا؟ کیونکہ خدا کے وعدے اس کے ساتھ تھے۔ اور یہی بات خدا نے ریپیٹ کی، خدا جسے بلاتا ہے اسے تنہا نہیں چھوڑتا، خدا جسے مقصد دیتا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ان باتوں کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ چوتھا نقطہ جو خدا نے یشوع سے جو بات کی، جس سے ہمیں چوتھا نقطہ جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ایک ایشورنس دی تھی کہ تو فکر مند نہ ہو، جس جگہ تو اپنے پاؤں کو ٹکائے گا وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا اور تم ضرور اس وعدہ کی ہوئی سرزمین میں داخل ہوگے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آئیے ہم اپنی زندگی میں خدا کے کلام کو اور اس کے وعدوں کو ایشورنس کی صورت میں لیں کہ وہ جو کہتا ہے اسے وہ پورا بھی کرتا ہے۔ موسیٰ کی بابت
یشوا کے دل میں بڑے سوالات ہوں گے، بنی اسرائیل کی بابت بڑے سوالات ہوں گے کہ بنی اسرائیل تو اس قدر سخت قوم ہے، بنی اسرائیل باغی قوم ہے، بنی اسرائیل نے اس صورتحال میں یہ کیا، جنگوں میں ایسا ہوا، بیابان میں یہ ہوا، لیکن ان ساری باتوں کو پیچھے رکھتے ہوئے خدا نے اسے یقین دہانی کرائی کہ تو فکر نہ کر، کوئی شخص زندگی بھر تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ آپ کو میں انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ خدا کے بلاوے میں ہیں، جن کی زندگی میں خدا کوئی مقصد رکھتا ہے، جو کام وہ آپ کو کرنے کے لیے کہتا ہے، بے فکر ہو جائیں، غم نہ کریں، ڈرے نہ۔ وسائل کہاں سے آئیں گے، معاملات کیسے ہینڈل ہوں گے، مشکلات کا سامنا کیسے کیا جائے گا، مخالفت کا سامنا کیسے کیا جائے گا، یا میں اس قدر قابل نہیں ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں، ان ساری باتوں کو چھوڑ دیں۔ جب خدا کسی کو بلاتا ہے وہ اسے طاقت بھی دیتا ہے، اسے قوت بھی دیتا ہے، اسے برکت بھی دیتا ہے، اور اسے اپنے جلال کے لیے استعمال بھی کرتا ہے۔ پانچویں بات جو اس کہانی سے ہم سیکھتے ہیں وہ ہے کہ خدا نے اسے ایک چوائس دی۔ اب چناؤ یشوا کے پاس ہے، وعدہ اس سے ہو گیا، اپنے مقصد کو خدا نے اس پر ظاہر کر دیا، اسے بتا دیا کہ یہ تیری موجودہ صورتحال ہے اور وہ تیرا مستقبل ہے۔ اب آپ موجودہ صورتحال میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، چناؤ آپ کے پاس ہے، لیکن خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو کہ یشوا نے بہتر چیز کا چناؤ کیا، یشوا نے خدا کی تابعداری کا چناؤ کیا، یشوا نے خدا کی فرما برداری کا چناؤ کیا، یشوا نے اس کے وعدوں پر یقین کرنے کا چناؤ کیا، یشوا نے اس بات کا چناؤ کیا کہ میں خدا پر تکیہ کروں گا، یشوا نے اس بات کا چناؤ کیا کہ میں راستے میں نہیں رکوں گا، میں وعدہ کی ہوئی سرزمین میں جاؤں گا۔ ہاں موسیٰ چلا گیا، ہاں مشکلات آئیں گی، ہاں دکھ آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن خدا میرے ساتھ ہے۔ خداوند نے جب اس سے کہا کہ کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہے گا، تو میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا، کوئی دنیا کی طاقت، کوئی شیطانی طاقت، کوئی ابلیس کا منصوبہ، انسان ہو یا شیطان یا ابلیسی تاثیریں، کوئی بھی طاقت آپ کے سامنے کھڑی نہیں رہ سکتی ہے۔ لہٰذا آئیے اس کلام سے ہم یہی سبق سیکھتے ہیں کہ ہمیں اگر وعدہ کی ہوئی سرزمین میں جانا ہے تو ہمیں پہلے اپنی موجودہ حقیقت کو پہلے نمبر پر قبول کرنا ہوگا۔ جس بھی حالات میں ہم ہیں، کمزوری کی حالت میں، دکھ کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں، ناکامیوں کی حالت میں، گناہ کی حالت میں، اسے قبول کریں اور پھر مستقبل پر دھیان دیں کہ ہمیں یردن کو پار کر کے وعدہ کی ہوئی سرزمین میں جانا ہے۔ مجھے ترقی کرنی ہے، مجھے کامیابی کرنی ہے۔ جو پڑھ رہے ہیں انہیں گریجویشن ماسٹرز کرنی ہے، جو خدمت کر رہے ہیں انہوں نے چرچز قائم کرنے ہیں، اور جو بھی آپ کا مقصد ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ اسے اپنے ذہن میں رکھیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے موجودہ صورتحال کو قبول کریں۔ اور اگر آپ کہیں کمزوری کی حالت میں ہیں تو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خداوند کے سپرد ہوں، اس کے فضل پر یقین کریں، اس کے وعدوں پر یقین کریں، جیسے وہ موسیٰ کے ساتھ تھا، یشوا کے ساتھ بھی تھا، جیسے وہ یشوا کے ساتھ تھا، آپ کے اور میرے بھی ساتھ ہوگا۔ آئیے ہم چناؤ کریں کہ ہم خدا کی تابعداری کریں گے، وعدے کو قبول کریں گے، ترقی کریں گے، اور نہ صرف ہم خود بلکہ جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں، چونکہ خدا نے اس سے کہا تو اور یہ لوگ یردن پار جاؤ، تو ہم خود بھی اور ہمارے گھرانے کے لوگ بھی، ہمارے ساتھ چرچ کے لوگ بھی، ہمارے عزیز و اقارب بھی، ہمارے فرینڈز بھی، جن پر خدا نے ہمیں مقرر کیا ہے، انہیں ہم اپنے ساتھ ترقی میں لے کر آگے بڑھیں گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے اور توفیق دے کہ آپ اس کے وعدوں پر یقین رکھیں، قائم رہیں اور اپنی منزل تک پہنچیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔